हाय मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 26वां बाब और हम उसकी 41वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे किए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बात गवा दी। तब शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने का ये बरकत नाज़िल हो, आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, जो हम खुदा का कलाम सीखेंगे उसका अनुमान है जागो और दुआ। जागो और दुआ। जिस्मानी तौर पर हम देखते हैं कि जब इस दुनिया में हमें ज़िंदगी बसर करनी है तो हमें जो चीज़ें दरकार है जिंदा रहने के लिए वो कौन सी है? खुराक, पानी और हवा, ये थोड़ी है, आराम भी। और हमें पता है कि खुदा ने जो दिन बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है और जो रात बनाई है वो आराम करने के लिए बनाई है। अगर हम आराम नहीं करेंगे तो हम जो है दिन के वक्त जो है काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे जिस्म में जो है रेस्ट नहीं होगी तो हम सही तरह से जाग नहीं सकते। सोना भी जरूरी है और जागना भी। तो हमें जो आज खुदा के कलाम से जो हम गौर करेंगे, जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। तो जागो, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें जागने से कह रहे हैं कि हमें रूहानी तौर पर जागना है। हम अपनी जब जिंदगी बसर रोजमर्रा की करते हैं तो हम अपने सारे काम दिन से शुरू करके रात गैर तक करते रहते हैं और ये सारे हमारे काम जो है इस दुनिया के काम हैं। तो हम जो है उसमें कोई वक्त नहीं निकालते कि हम खुदा के साथ रफाकत करें, खुदा के साथ गुफ्तगू करें, खुदा के साथ बातचीत करें। तो यीशु मसीह यहाँ हमें सिखा रहे हैं, जैसे उसने उस वक्त अपने शिष्यों को सिखाया कि जागो और दुआ करो, कि रूहानी तौर पर भी हमें जागना है, रूहानी तौर पर भी हमें बेदार रहना है, हमें सोते नहीं रहना है, हमें जागना है। हम जब खतों में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि सोने वाले जाग, सोने वाले जाग। इससे मुराद ये है कि हम जब खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते, हम जब दुआ नहीं करते, हमारा खुदा के साथ कोई तलक नहीं होता, हम अपने तरीके से इस दुनिया की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम सोए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर हम देखें कि हम कितने फिक्रमंद होते हैं अपने खुराक खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। आजकल जैसे गर्मियां हैं तो पंखा ना चले, हवा न लगे तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो फिर हमें बड़ी फिक्र होती है कि हम फौरी तौर पर हवा लगाएं, हवा वाली जगह पर जाएं और पंखा चलाएं ताकि हमें हवा लगे। हमें क्या हो है कि घुटन होना शुरू हो जाती है, दिल घबराहट
دل میں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اپنی اس جسمانی ضرورت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے نہیں سوچا اور نہیں غور کیا کہ ہم روحانی طور پر تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو روحانی خوراک کی ضرورت ہے، یسوع کے پاس جانے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع جی نے کہا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم جاگتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو ہم آزمائشوں میں نہیں پڑتے۔ در حقیقت آزمائش کیا ہے؟ آزمائش جو ہے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہ آزمائش جو ہے ہمیں گناہ ہم سے کرواتا ہے۔ آزمائش کی وجہ سے ہم گناہ میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آزمائش میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ اگر ہم جاگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے تو آزمائش میں بھی خدا ہماری مدد کرے گا۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو وہ مصیبت، کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی اور پریشانی ہمیں کیا کرتی ہے؟ وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم جاگے ہوں گے تو ہم آزمائش میں نہیں پڑیں گے بلکہ اس پر ہم فتح پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر وقت آ پہنچا تھا کہ وہ صلیب پر چڑھائے جائے اور صلیب پر اپنی جان دے اور جان دے کر گناہوں کا کفارہ دے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ ہوا تو وہ کہاں ہوا؟ ایک باغ میں، گناہ ہوا باغ عدن میں، اور باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ کیا بنی کہ آدم کو ہوا نے وہ پھل توڑا اور آدم کو دیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کس کی وجہ سے آیا؟ آدم کی وجہ سے آیا۔ موت کس کی وجہ سے آئی؟ آدم کی وجہ سے آئی۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو جینا ہے، وہ کس کی وجہ سے آیا؟ وہ دوسرے آدم کی وجہ سے آیا، وہ دوسرا آدم خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہاں بھی باغ ہے، خداوند یسوع مسیح گیسیمنی باغ میں دعا کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو۔ اور میرے عزیزوں، آگے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ روح مستعد ہونے سے مراد کیا ہے؟ مستعد کا مطلب کیا ہے؟ مستعد کا مطلب ہے کہ روح جو ہے وہ آمادہ ہے، روح جو ہے وہ تیار ہے، لیکن کیا ہے؟ جسم کمزور ہے۔ جب میرے عزیزوں روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جب خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو ہماری روح بھی ہر وقت تیار ہوتی ہے کہ ہم آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں، گناہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہاں پر جاگنے سے مراد جو بتایا گیا ہے جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو سے کیا ہے کہ کسیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیوں جاگنا ہے۔ کسیوں کا خط 6 باب اور 12ویں آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر کیوں ہمارے لیے جاگنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہمیں کیا ہے کہ خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ جسمانی طور پر کوئی لڑائی ہماری نہیں ہے، ہماری لڑائی کیسی ہے؟ روحانی لڑائی ہے، شیطان سے لڑائی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے، جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، جو شریر کی فوجیں ہیں، جو اس دنیا کا خدا ہے، جو اس دنیا کو برقرار ہے، جو اس دنیا کو
دکھوں میں مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، جو اس دنیا کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جاگنا ہے اور دعا کرنا ہے تاکہ ہم اس جو شرارت کی فوجیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے ہمارے لیے جاگنا ضروری ہے اور دعا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 9ویں آیت اور پھر ہم 15ویں آیت پڑھیں گے۔ تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے۔ خدا یسوع مسیح ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو راست باز ہیں۔ خدا یسوع مسیح ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے پیارے ہیں، وہ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح خدا باپ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کون سی ہے؟ آئے ہم 15ویں آیت دیکھ لیں۔ 15ویں آیت میں اس دعا کا ذکر ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ ہیلیلویا۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے شریکوں کے لیے، خدا یسوع مسیح نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے، خدا یسوع مسیح نے راست باز لوگوں کے لیے یہ دعا کی کہ خداوند میں یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا سے انہیں اٹھا لے، کیونکہ دنیا میں بہت مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و الم ہے اور آزمائشیں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا سے اٹھانے کے لیے خدا باپ سے دعا نہیں کی۔ خدا یسوع نے کیا دعا کی کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، شیطان سے حفاظت کر، شیطان جو حملے کرتا ہے اس سے حفاظت کر، جو شرارت کی فوجیں ہیں اس سے یسوع مسیح نے دعا کی کہ اے باپ ان کی حفاظت کر۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو، اور یہ سب کچھ دعا سے ہی ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کے شریکوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ایک گونگی بدرو کو نکال سکیں لیکن وہ نہ نکال سکے، تو شریکوں نے تنہائی میں خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ تو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر ذکر کیا کہ دعا کی کمی کی وجہ سے۔ تو دعا سے کیا ہے؟ قوت آتی ہے، دعا سے تقویت آتی ہے، دعا سے ہم شرارت کی جو فوجیں ہیں ان پر غلبہ پاتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہاں گتسمنی باغ میں اپنی صلیب پر چڑھائی جانے سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں کہ جب میں صلیب پر چڑھایا جاؤں تو اس وقت اس کام کو میں پورا کر سکوں جو خدا نے مجھے سونپا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح یہ دعا کرتے ہیں کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے یہ نہیں مراد کہ ہم جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا کا جو اس کے لیے آلریڈی پہلے سے خدا کا جو اس کے لیے منصوبہ ہے یا خدا کا جو اس کے لیے فیصلہ ہے اس فیصلے کو تبدیل کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، دعا ہمیں بدلے تاکہ ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں، تاکہ خدا جو کچھ چاہتا ہے کہ جس زندگی کے ساتھ کرے یا میرے ساتھ کرے میں اس کو منظور کروں اور خدا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دوں۔ اس لیے دعا جو ہے ہمیں تبدیل کرے، خدا کو تبدیل کرنے کے لیے یا خدا کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح
کی جو دعا ہے، یسوع مسیح نے جب کہا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی ہم نے کسی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خدا سے کہنا ہے کہ خداوند تیری مرضی ہے، اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اور خدا کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے مطابق تابع کر دینا ہے، اور جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا ہماری زندگی میں کرے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ میرے عزیزو، دعا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دعا کے لیے ہمارے گھر میں کوئی بھی تنہائی کی جگہ ہے، وہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں ہم اکیلے میں دعا کریں، خدا سے دعا کریں، خدا سے رفاقت کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کر کے پھر ہم نے انتظار کرنا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہر وقت ہم جو ہے موبائل ہمارے پاس ہے، اور موبائل پر ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس صرف جو ہے بائبل ہی ہونی چاہیے، کوئی موبائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی آئی پیڈ، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، صرف بائبل ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا جو کچھ آپ کو کہتا ہے وہ آپ کو، وہ اگر کلام کے وسیلے سے ہدایت کرتا تو آپ خدا کا کلام پڑھیں، اور کچھ نہیں ہونی چاہیے، اور تنہائی ہونی چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے، تاکہ آپ خدا کے ساتھ جو ہے اکیلے میں اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ اور میرے عزیزو، شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب گیسیمنی باغ میں دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بڑی ہی مشکل میں دل سوزی کے ساتھ، غم کے ساتھ جسمانی طور پر دعا کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ فرشتے کیا کرتے تھے، فرشتے آسمان سے آ کر خداوند یسوع مسیح کو تقویت دیتے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ بھی کسی مشکل میں ہیں اور دل سوزی کی حالت میں ہیں، غم کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو آپ نے بھی جب دعا کرنی ہے تو خدا کیا کرے گا، اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کو تقویت دے گا، آپ کی خدا مدد کرے گا کہ آپ اس سارے غم پر، آپ اس ساری آزمائش پر غالب پا سکے، اس پر فتح پا سکے، اور فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اتنی پریشانی میں اور دل سوزی میں تھے کہ ان کا لکھا ہے پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر ٹپکتا، اور فرشتے آ کر خداوند یسوع مسیح کو تقویت دیتے تھے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے خدا جو ہے ہماری بھی وہ تقویت ہمیں دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے جو ہے آ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ خدا جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، اور میرے عزیزو اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ ہو۔ جب ہم جاگتے نہیں، جب ہم دعا نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ابلیس جو ہے اپنی مرضی جو ہے ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا 40 دن کا ایک روزہ رکھا، اور خداوند یسوع مسیح دعا کرتے رہے۔ پہلے سے خداوند یسوع مسیح نے تیاری کی منادی کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، جاگنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ہم نے جیسے اپنے جو دنیاوی کام ہیں ان کے لیے وقت رکھا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہم نے ناشتہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کام کرنے شروع کر دینے ہیں، تو
پھر ہمارا جسم جو ہے جب تھک جاتا ہے پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر آ کر شام کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ بدنی خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم روحانی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے اگر ہم روحانی خوراک نہیں کھاتے۔ اور روحانی خوراک کھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیدار اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اب ساتھ ساتھ دن گزر جاتے ہیں، اب ایک مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم سست روی کی زندگی جو ہے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور ہمارا دعا کرنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں، باقی کام جو ہے ہم کبھی نہیں بھولتے۔ آئیں میرے عزیزو، آج ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے جاگنا ہے، ہم نے بیدار ہونا ہے۔ میں نے جاگنے سے یہ نہیں مراد کہ آج رات آپ سوئے ہی نہ۔ ایک آج صبح وادی صاحب نے کہا تھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، تو ساری رات ہم نے جاگ گئے ہیں۔ لفظی طور پر نہیں ہے، جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے۔ آئے میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں جس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ روحانی طور پر آپ خدا کے ساتھ چلیں۔ آپ اپنے خاوند کے لیے دعا کر سکتے ہیں اگر وہ خدا کے پاس نہیں ہے، اور خاوند جو ہے بیوی کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا اس لڑائی جھگڑے کو دور کرے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں یہ ایک کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، جو یہ انفیکشن ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ ہم ان مریضوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو کرونا وائرس میں مبتلا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں دوسرے ممالک کے لیے جن میں کرونا وائرس کے مریض ہیں کہ خدا انہیں شفا دے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کو اس دنیا سے خدا اٹھا لے اور اپنا رحم اور فضل جو ہے وہ لے دے۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ وقف کریں، جیسے خدا نے کہا، یسوع نے کہا، اور ہم نے دیکھا کہ یسوع نے اپنا جو کام باپ کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، بڑا مشکل کام تھا، خدا یسوع مسیح نے کیا کیا اس کام کو دعا کے ذریعے سے پورا کیا۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پہلے دعا کی، پھر لکھا ہے کہ اپنے شاگردوں کو سوتے ہوئے پایا، پھر خدا یسوع مسیح نے اٹھایا کہ دعا کرو، کیونکہ وہ سستی اور لاپرواہی میں شاگرد چلے گئے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے دوسری بار پھر لکھا ہے آگے بڑھ کر دعا کی، پھر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے پھر تیسری بار دعا کی۔ تو یسوع مسیح جو ہے ہر وقت، حالانکہ وہ خود خدا تھے لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ پھر بھی دعا کے ذریعے رابطہ رکھتے تھے۔ اس طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جاگیں اور دعا کریں۔ ہم اس لیے جاگیں اور دعا کریں کہ ہم شرارت کی جو روحانی فوجیں ہر وقت ہمارے پیچھے پڑی جاتی ہیں، ہمیں گناہ کی طرف لے جانے کے لیے اکساتی ہیں، ابھارتی ہیں ہمارے دل کو، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ پھر ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند جو ہے ہمیں روحانی طور پر ترقی دے اور ہم اپنے جو خاندان ہیں اس کو بچا سکیں، ان کو خدا کے پاس لا سکیں۔ اگر وہ غیر یافتہ ہیں، اگر وہ کھوئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو لا سکیں، ہم ان کو لا سکیں، دوستوں کو، عزیزوں کو، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم دعا کے ذریعے سے خدا کے پاس لا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت اور ہمیں فضل بخشے کہ ہم جو ہیں جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، بیدار رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔